नाज़रीन, मैं हूँ आपके साथ उस्मा इजाज़ या रहीम या रहमान। रमज़ान खूबसूरत ट्रांसमिशन में मैं हूँ आपके साथ और मेरी टीम ने यहाँ आज आपके लिए क्या तैयार किया है ये आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन हम उस रात के हवाले से बात करेंगे, उस अशरे के हवाले से बात करेंगे जो रहमतों का अशरा है, निजात का अशरा है, जो उस लैलतुल क़द्र का अशरा है जिसको हम ढूंढने निकलते हैं। और वो लैलतुल जो क़द्र है जिसके हवाले से हम बात करते हैं, हम जिसकी तलाश में, चाहे वो 21वीं शब हो, चाहे वो 23वीं शब हो, चाहे वो 25वीं शब हो, चाहे 27वीं हो, चाहे 29वीं शब हो, आखिर ये लैलतुल क़द्र इन पाँचों शबों में से कौन सी शब के अंदर है। और अगर हमने इसको पा लिया या इन ताक रातों को पा लिया तो हमने क्या चीज़ पा ली। अगर ओवरऑल अगर हम इसका एक जायज़ा लें तो 1000 साल इसकी जो इबादत है वो बनती है तकरीबन। गोया इसको अगर लिया जाए तो तकरीबन कोई 83,400 के करीब ये जो इबादत का ये पूरा जो खाना है ये इस पे मुहित होता है। तो हम किस तरह से इस इबादत को और इस इबादत को और इस रात को छोड़ दें जिसकी तलाश में अंबिया और जिसकी तलाश में पैगंबर निकले और उन्होंने हमें ये तोहफ़ा अता किया कि रमज़ान के आखिरी अशरे में हमने इस रात को ढूंढना है और इसकी फजीलत पानी है। जिसने इसकी फजीलत पाली गोया उसने दुनिया पाली, जो गोया उसने आखरत पाली। और आखरत की तलाश और आखरत की फ़िक्र करने वाले लोगों ने इस रात में क्या कुछ जाना और क्या कुछ पाया, इसी के ऊपर बात करेंगे इस आखिरी अशरे के हवाले से। इसमें न सिर्फ ताक रातें होती हैं बल्कि इसमें शबीने भी चल रहे होते हैं और शबीनों की क्या फजीलत होती है, ताक रातों की क्या फजीलत होती है। गोया कि जितने भी पैगंबर थे और जितने भी पिछले पैगंबर गुजरे और जो सहाबे कराम और अंबियाए कराम, उनका कहना यह था कि मोस्ट प्रॉब्ली जिसको कहा जाता है वो 27वीं शब को कहा जाता है कि शब क़द्र शायद 27वीं शब में छुपी हुई है या फिर 29वीं शब में। लेकिन अगर किसी ने अपनी सारी ज़िंदगी में 27वीं शब की बहुत ही तवातुर के साथ, खुशू के साथ, मोहब्बत के साथ इबादत कर ली तो गोया उसने शब क़द्र को पा लिया। कभी ना कभी तो शब क़द्र 27वीं को आती है। अगर किसी ने 21वीं शब को खुशू के साथ इबादत और अपने आप को बिल्कुल अपने आप को डाउन टू अर्थ करके और इंतहाई लजाहत के साथ, फसाहत के साथ इबादत करके और उस 21वीं शब को पा लिया तो शायद उस 21वीं शब में ही शब क़द्र हो। और अगर ज़िंदगी में उससे कभी इस तरह से 21वीं शब की इबादत कर ली तो फिर उसको गोया के शब क़द्र की इबादत और शब क़द्र की इबादत और खुशू की इबादत मिल जाए। और अगर किसी ने इसी तरह 23वीं शब को पा लिया या फिर 25वीं शब को पा लिया तो ये वो सारी बातें होती हैं कि जिसमें हम जिसकी तलाश में निकलते हैं। तो आप आखिर इसकी तलाश के लिए निकलने का तरीक़ाकार क्या है और इन इबादत का हुसूल क्या है। क्या सारी रात जाके इबादत करना या नवाफिल पढ़ना या जो आपको पर्चे मिल जाते हैं कहीं से जिसमें लिखा होता है कि जी इतनी लंबी सूरतें पढ़ें और फिर उसके बाद ये पढ़ें, तो क्या वो हासिल होता है या वो भी ज़रूरी है, वो भी करना चाहिए। क्योंकि मोहब्बत से जब इजहार होता है तो उस आशिकी के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको आप ढूंढते हैं, चाहे वो पर्चों की सूरत में हो, चाहे वो इबादत का एक खासा ही होता है जिसको आप लेके चलते हैं। तो हमारा जो बेसिकली आज के प्रोग्राम का मकसद है कि शब क़द्र की तलाश के लिए उसकी इबादत और उसमें खुशू शामिल करने के लिए तरीक़ाकार क्या इस्तेमाल किया जाए। मेरे साथ मौजूद है बहुत ही मौजूद मेहमान ग्रामी इस्लामिक स्कॉलर है सरवत अस्करी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं सरवत साहब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सरवत साहब, वैसे तो इतना बड़ा एक चैप्टर है, इतना बड़ा एक सब्जेक्ट है जिसको हम जितना भी शुरू करें मेरे ख्याल में हम एक नशिस्त में तो उसे ख़त्म नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। 2-2 4-4 घंटे निकल जाएंगे इस पर बात करते हुए। मुझे बताइएगा कि सबसे पहले तो शब क़द्र की अहमियत और फजीलत के हवाले से बताइएगा, फिर मैं इस पर पूछूंगी कि इसको ढूंढे कैसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको और आपकी पूरी टीम को और आपके तवज्जुह से तमाम आलम इस्लाम को, जहाँ तक आपके नाज़रीन की हुदूद जाती हैं, सबको माह रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ। और परवरदिगार आलम से यही दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम सबको माह रमज़ान मुबारक की बरकतें, रहमतें और सादतें अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और शब क़द्र पर हमारी गुफ्तगू हो रही है, ये बहुत अहम मौजू है, इसलिए कि परवरदिगार आलम ने आखिरी अशरे को जहन्नुम की आग से आज़ादी का अशरा करार दिया है। और इसमें जो ताक रातें हैं, इन ताक रातों में कोई सी भी रात शब क़द्र हो सकती है। तो इसलिए परवरदिगार आलम ने पनाह फरमाया है ताकि इंसान अपने आप को ये ना हो कि वो इबादत से दूर हो जाए। इसलिए कि अगर परवरदिगार आलम बता देता है कि 21वीं रात है या 23वीं रात है या 25वीं रात है या 27वीं रात है तो वो इक्तफा कर लेते हैं। लेकिन रब्बुल आलमीन ने इसको पोशीदा कर दिया, छुपा दिया ताकि इंसान इसको तलाश करता रहे और अपने आप को इबादत इलाही में मसरूफ़ रखे। बिल्कुल, बहुत अच्छा कहा आपने। अच्छा, जब हम जैसे ही ये अशरा शुरू होता है तो एक अंदर ना ऑटोमेटिकली, वैसे तो जब रमज़ान शुरू होते हैं हम उसकी भाग दौड़ में लगे हुए होते हैं उसकी इबादत के लिए, लेकिन जब ये अशरा शुरू होता है तो इसके लिए ख़ास इबादत क्या होनी चाहिए?
یہ مجھے بتا. دیکھیے سب سے پہلی بات تو ہے کہ جب یہ آخری عشرہ شروع ہوتا ہے تو ہم کو یہ ہوتا ہے کہ ایک مہمان ہمارے یہاں آیا تھا وہ اب جا رہا ہے، اور توازو دے رہے ہوتے ہیں نا پھر. ہاں، اور ہم نے کتنا کچھ حاصل کیا اس مہمان سے. تو یہ رمضان المبارک رخصت ہو رہا ہے، صرف ایک ہفتہ رہ گیا ہے، اور ہم کو جس نے جو کچھ نہ حاصل کیا ہو وہ آخری عشرہ ہے، آخری ہفتہ ہے، اور آخری تاخیراتیں ہیں. پروردگار عالم اس ماہ مبارک کو ہم سب کے لیے برکتوں اور رحمتوں کا خزینہ قرار دے دے. آمین ثم آمین. آمین ثم آمین. اچھا، جب ہم شروع کرتے ہیں یہ والا عشرہ تو شبینے بھی شروع ہو جاتے ہیں نا ساتھ ساتھ ہی. شبینے میں کیا خاص بات ہوتی ہے؟ مطلب اس کی عبادات کچھ الگ طرح کی ہوتی ہیں کیونکہ اس میں بھی مساجد میں جایا جاتا ہے اور اس میں بھی عبادات کی جاتی ہیں، وہ مجھے بتائیے. دیکھیں، شیعہ اثنا عشری فقہ جعفریہ میں مسجد میں جانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر مساجد میں پردے کی پابندی پوری ہوتی ہو تب ہم مساجد میں جا سکتے ہیں. خواتین اب خواتین کے اسلامی جمہوریہ مملکت پاکستان میں کیونکہ کوئی ایسا انتظام نہیں ہے، لہٰذا اس کی بنا پر ہم اپنے گھروں میں عبادت کیا کرتے ہیں. تو اگر مساجد میں تو ظاہر مرد حضرات جایا کرتے ہیں اور مرد حضرات عبادت کیا کرتے ہیں، اور خواتین اپنے گھروں پر عبادت کیا کرتی ہیں. بالکل. نہیں، یہ تو آپ نے صحیح کہا بات ہے کہ شبینے کی خاص ایک اہمیت ہے نا، تو وہ ذرا مجھے بتائیے کہ شبینے کی اہمیت کیوں ہے، اور شبینے کی جو عبادات ہوتی ہے اس کو شبینے کا نام کیوں دیا گیا؟ دیکھیے، شبینہ جو ہے وہ اثنا عشری فقہ جعفریہ میں نہیں ہے، اور ہم جب یہ شب قدر کی عبادت کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یقیناً رب العالمین نے ہم سب کو لیے یہ جو آخری عشرہ ہے اس کی کوئی سی بھی تاخیرات شب قدر کے طور پر منائی جاتی ہیں. وہ تو بالکل صحیح ہے، لیکن اگر تو فرض کریں کہ کبھی چاند دیکھنے میں ہیر پھیر ہو گئی ہو، انسان ہے نا، تو شب قدر تو گئی پھر. دیکھیے چاند، کیونکہ میں صرف اس سے میرا کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہی تھا کیونکہ جو پھر بیچ کے شبینے ہوتے ہیں، میں جو ملا رہی تھی بات وہ یہ ملا رہی تھی کہ پھر تاخیرات تو آگے پیچھے ہو جائے گی نا اگر تو ہم نے چاند دیکھنے میں کہیں بھی تھوڑی سی بھی غلطی ہو گئی. دیکھیں، چاند دیکھنے میں کوئی غلطی کیسے ہوگی؟ اس لیے کہ یہ سائنٹیفک دور ہے، اور ہمارے ہاں تو ایک سال کیا 10 سال کے وہ نظام الاوقات پورے آ جاتے ہیں کہ چاند اس وقت کس کنڈیشن میں ہے، چاند اس وقت کہاں پر ہے. اور ہمارے یہاں اسلامی جمہوریہ مملکت پاکستان میں دیکھتی ہوں کہ رمضان المبارک کے چاند پر اور عید کے چاند پر بہت زیادہ بحث اور مباحثہ ہوتا ہے، بہت زیادہ اسی لیے تو ہوتا ہے بحث و مباحثے کی غلطی کا گنجائش ہوتی ہے، جبھی تو ہوتا ہے بحث و مباحثہ. اگر سارے کے سارے لوگ سائنٹیفکلی چل رہے ہوں پھر مون سائٹنگ کی ضرورت کیا رہ گئی ہے؟ مون سائٹ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے. یہ تو ہم کریکشن کرتے ہیں نا کہ چاند کی مدت یا چاند کا جو پیدائش ہے وہ اتنا ہو گیا، پھر اس کو مون سائٹنگ سے. اب اگر آپ کبھی کبھار آپ دیکھتے ہیں جو پہلی تاریخ کا چاند ہوتا ہے وہ تھوڑا موٹا ہوتا ہے، ایسا ہمیں لگتا ہے، یا 29 کا چاند بہت باریک ہوتا ہے، یا پھر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ غلطی ہو جاتی ہے، پتہ نہیں لگتا، اور آپ نے روزہ نہیں رکھا ہوتا یا روزہ ایک دن پہلے رکھ لیا ہوتا، تو پھر تو بہت زیادہ اس بات کا ممکن ہے. 29 کا چاند آپ کیسے کہہ رہی ہیں؟ نہیں، کبھی ہوتا ہے نا 29 روزے ہو گئے، 29 روزے ہو گئے نا، تو پھر آپ کو اگر آپ نے پہلے 29 کا چاند کر لیا تو پھر آپ کو پتہ نہیں ہوتا، اس میں غلطی ہو سکتی ہے، ممکنہ طور پر ہو جاتی ہے اگر آپ صرف آنکھ سے دیکھ رہے ہیں. میرا مقصد یہ تھا شب قدر میں اگر ہم اس کی تلاش کریں تو ہر وہ دن 20 21 22 23 24 25 یہاں تک کہ آخری روزے تک اس کی عبادات کو ہم کیسے پکڑیں تاکہ ہم کہیں پہ بھی کوئی غلطی کا جو امکان ہے شب قدر نہ چلی جائے ہاتھ سے. اچھا، شب قدر کی کچھ نشانیاں پروردگار عالم نے بتائی ہیں، کہا کہ وہ اس رات ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے. اچھا، بالکل بہت آسان سی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے اوپر نیند نے غلبہ کر لیا ہے تو آپ سمجھیے کہ شیطان آپ کو بہکا رہا ہے اور وہ شیطان آپ کو اس عبادت سے دور رکھنا چاہتا ہے. اور یہ شب قدر کی عظیم عبادت سے پروردگار عالم آپ کو چاہتا ہے کہ آپ قربت اختیار کریں. تو رب العالمین یہ جو شب قدر کی عبادت ہوا کرتی ہے تو پروردگار عالم آپ کو دینا چاہتا ہے. جی. اچھا، اس کی کیا، اچھا جیسے ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ
काफ़ी सारे हम जगहों पे पढ़े होते हैं कि शब कदर आ रही है तो आप 12 नवाफिल ऐसे पढ़ लीजिए, 12 नवाफिल ऐसे पढ़ लें, या 24 नवाफिल, या कोई 100 नवाफिल पढ़ रहा होता है। हर एक की अपनी उनसियत भी है, प्यार भी होता है। तहज्जुद के साथ साथ बहुत सारे, अच्छा उसमें ये होता है कि जी आपने लैलतुल क़द्र, आपने इन्ना अंज़लना पढ़ी, फिर उसके बाद 3 दफ़ा कुल हुवल्लाह या 15 दफ़ा कुल हुवल्लाह, तो इस तरह से पढ़ना ठीक है क्या? अच्छा, नवाफिल की जहाँ तक हम बात करते हैं, अगर नवाफिल के बजाय क़ज़ा नमाजें अगर किसी की हों वो पढ़े और क़ज़ा उतारी जाए तो वो ज़्यादा बेहतर तो है। लेकिन जो हमने मुफ्तियान से हमने कभी बात की और कभी शो पे आते हैं, वो कहते हैं क़ज़ा नमाज़ों को कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये भी मुझे बताइए। नहीं, क़ज़ा नमाज़ों का क्यों कॉन्सेप्ट नहीं है? इसलिए कि परवरदिगार आलम ने आपके ऊपर इबादत को वाजिब किया है, लाजिम किया है। अब उसमें से कुछ इबादत अगर छूट जाती हैं तो उसको क़ज़ा तौर पर भी अंजाम दी जा सकती है। और कहते हैं कि नमाज जो है वो अल्लाह ताला से आप माफ़ी मांगे, लेकिन हम जैसे लोग हैं, हम गुनाहगार, हम क्या कहें, लेकिन मेरी तो कोशिश ये होती है कि हर नमाज के साथ उसकी क़ज़ा पढ़ ली जाए। अगर कोई, वैसे इतनी नहीं ठहरी होंगी नमाजें, लेकिन जो फजर की नमाज अक्सर होता है कि निकल जाती थी, तो हर नमाज के साथ उसकी क़ज़ा पढ़ ली जाए तो ये बेहतरीन है। अगर हाँ, आप एक हिसाब किताब कर लीजिए कि आपकी ज़िंदगी में कितनी क़ज़ा नमाजें हैं। कैसे पता लगेगा सरवत साहिबा? हाँ, पता लगाना तो मुश्किल है, लेकिन ये कि कैलकुलेट कर लीजिए और उसमें जो कम तादाद हो, कम मिक़दार हो, वही आपके लिए क़ज़ा नमाज़ों की मिक़दार तय्युन की जाएगी। अच्छा, तादाद। अच्छा, अब आपका कहने का मकसद ये है कि जो नफली इबादत होती हैं वो आप इन ताक रातों में करें। ये नफली हुई ना? नफली इबादत जो है उसका बहुत ज़्यादा अजर सवाब है, लेकिन वाजिब इबादत के बराबर नहीं है। तो वाजिब इबादत अगर क़ज़ा हैं, नमाज़ें क़ज़ा हैं, तो आप पहले अपनी क़ज़ा नमाज उतारिए और उसके बाद आप नफली इबादत कीजिए। पहले क़ज़ा नमाजों की क़ज़ा करें, पहले नमाजों की क़ज़ा उतारें और फिर नफली इबादत करें। देखिए, 100 रकत नमाज पढ़ने की शब क़द्र में बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो उस 100 रकत को अगर आप नफली नमाज पढ़ेंगी तो वो उससे ज़्यादा बेहतर ये है कि आप अपनी क़ज़ा नमाज़ें उतारिए। अच्छा, इसकी ज़्यादा मतलब अच्छा है, आप एक कर्ज भी उतार रहे हैं ना, ये अच्छी बात है। अच्छा, इसके अलावा जब हम नुज़ूल कुरान के हवाले से बात होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे नमाज तरावी होती है, कुछ लोगों की 27 रमज़ान को नमाज तरावी ख़त्म हो जाती है, ख़त्म कुरान होता है, मिठाई बटती है। तो इसी तरह जो ख़वातीन घर बैठी होती है वो भी ख़त्म कुरान करती है ना। इसी तरह से क़यामुल लैल होता है, घर में ख़वातीन भी नमाज तरावी करती हैं। देखिए, तरावी का कोई कॉन्सेप्ट शिया असना अशरी फ़िक़ह जाफ़रिया में नहीं है, तो हम लोग तो नहीं पढ़ते हैं। अच्छा, नहीं, मैं वैसे एक बात बता रही हूँ कि आप इबादत का तो हिस्सा होता है ना, कुरान पाक पढ़ना होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, कुरान का ख़त्म करना होता है। फिर आप जैसे हज़रत अली करमल्लाह वजह की जो जब विसाल का दिन था उस पर आप और पढ़ते हैं। कभी कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम भेजते हैं, न्याज नज़र करते हैं, तो इसका कितना हद तक इसके ऊपर असरअंदाज होता है? देखिए, आप कुरान मजीद जो पढ़ रहे हैं यकीनन वो अल्लाह की खातिर पढ़ रहे हैं और परवरदिगार नुज़ूल कुरान हुआ था ना, नुज़ूल कुरान हुआ और माह रमज़ान बहार कुरान है का महीना है। और आप आम दिनों में जो एक आयत पढ़ते हैं, रमज़ान मुबारक में जो वही आयत पढ़ते हैं, तो उसका बहुत ज़्यादा अजर सवाब है। और जब आप रमज़ान मुबारक में कुरान मजीद पढ़ते हैं तो उस रमज़ान मुबारक में अगर आप नज़र न्याज करते हैं और उसको अपने मरहुमीन को इसाले सवाब कर देते हैं, उसका बहुत ज़्यादा अजर सवाब है। अच्छा, और अपने आप के लिए इंसान जब मग़फ़िरत की दुआ करता है, जैसे कि निजात का अशरा है, पहला अशरा था रहमत का अशरा, फिर इस्तिग़फ़ार का अशरा था और अब है निजात का अशरा, तो अपने लिए इंसान किस तरह से अल्लाह की बारगाह में जब ये ताक़ रातें आती हैं, अल्लाह से कैसे गिड़गिड़ा के दुआ मांगे कि अल्लाह हमें अपनी रहमत पर ले, हमें निजात करे? देखिए, आप अपने लिए भी मग़फ़िरत की दुआ मांग सकते हैं, बिल्कुल जैसे मरहुमीन के लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगी जाती है, बिल्कुल वैसे ही अपने लिए भी मग़फ़िरत की दुआ मांग सकती हैं। यानी जिंदा रहते हुए भी मांगी जा सकती है। जिंदा रहते हुए भी मांगी जा सकती है। लोग नहीं करते उमूमी तौर पर, लोगों को याद ही नहीं रहता। मौत याद किसे है? माँ, बिल्कुल आपने कितनी प्यारी बात की है कि लोगों को याद ही नहीं रहता है अपने लिए मग़फ़िरत की। मैं तो कभी कभार मुझे ये डर लग रहा होता है कि हम अपने लोगों के लिए मांगते हैं, लेकिन अगर आपके पेरेंट्स जिंदा हैं तो आपसे कह रही हूँ उनके लिए, उनकी मग़फ़िरत के लिए भी दुआ की। अगर वो फौत हो गए तो उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ की। अगर आप ज़िंदा हैं और अल्लाह ताला के साथ बात कर रहे हैं तो अपनी मग़फ़िरत के लिए अल्लाह ताला से रुजू कीजिए, क्योंकि कोई नहीं होगा बाद में,
جو آپ کے لیے دعا کرے گا۔ اچھا دیکھیں، ہمیشہ ہمیں یہ دعا اپنی دعاؤں میں شامل حال رکھنی چاہیے کہ پروردگار نہ دنیا میں کسی کا محتاج کرے نہ آخرت میں۔ آمین۔ اس لیے کہ دنیا میں تو انسان پھر بھی کسی نہ کسی صورت سے کٹ جاتی ہے، لیکن آخرت کیسے کٹے گی؟ اس لیے کہ اگر ایصال ثواب کا سلسلہ کسی نے جاری کیا ہے یا کسی نے دعائے مغفرت کا سلسلہ جاری کیا ہے تو پروردگار عالم وہاں پر آپ کی مشکلیں آسان فرماتا رہے گا۔ لیکن اگر ایسا کوئی سلسلہ جاری نہیں ہے تو رب العالمین وہاں پر بھی تو بس اسی لیے یہ دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار کسی کا کبھی مجبور نہ کرے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اچھا، ہم جب دنیا کی بات کرتے ہیں کہ دنیا میں مجبور نہ کرے تو ہمیں ڈر یہ ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی ایسے حالات نہ ہو جائے، کوئی ایسی بیماری نہ ہو جائے کہ ہمیں اپنے بچوں کا مجبور ہونا پڑے یا ہمیں کسی اور کا مجبور ہونا پڑے یا کسی اور بھی چیز کا۔ لیکن آپ نے آخرت کی جو بات کی کہ آخرت میں بھی کوئی مجبوری نہ ہو، تو وہ بھی ذرا بیان کیجئے۔ دیکھیں، جب ہم دنیا کی بات کرتے ہیں، دنیا میں ہم کو ہاتھ پیر سے کوئی مجبوری نہ ہو، چلتے ہاتھ پیر پروردگار عالم ایمان اور آخرت کے ساتھ اٹھا لیں، اور روپیے پیسے کی بھی کوئی مجبوری نہ ہو۔ اور آخرت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پروردگار عالم جیسے شب جمعہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو رب العالمین فرماتا ہے کہ ہمارے ارواح مومنین جو کہ ہمارے والدین کی ارواح ہوتی ہیں، وہ ہمارے گھر کے دروازوں پر بھکاریوں کی مانند، فقیروں کی مانند، سائلوں کی مانند آ کر شب جمعہ میں دستک دیا کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جو کچھ بھی ہم نے کمایا تھا ہم اس کو تمہارے حوالے کر گئے، اس کا نفع تم اٹھا رہے ہو اور حساب ہم دے رہے ہیں، لہٰذا آج ایک روٹی کے ذریعے، ایک درہم و دینار کے ذریعے، ایک لباس کہنہ کے ذریعے تم ہماری مدد کرو۔ تو جتنا بھی انسان ایصال ثواب کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ صرف مرنے والے کے لیے گیا، بلکہ پروردگار عالم اس کو اتنا اجر و ثواب عطا کرتا ہے جتنا کوہ احد کے برابر سونا خیرات کرنے کا اجر و ثواب ہے۔ تو کیا آپ کے کہنے کا مقصد یہ کہ اگر وہ ارواح آتی ہیں تو وہ یہ چاہتی ہیں کہ نظر نیاز کرو یا ان کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرو؟ دیکھیں، نظر و نیاز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل اللہ اور اول اور آخر میں درود پڑھا کرتے ہیں، تو یہ ایک پورا قرآن پڑھنے کے برابر ہوا کرتا ہے۔ تو ارواح مومنین جب آتی ہیں تو وہ ایصال ثواب کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ میرے لیے کچھ پڑھ کے بھیجو۔ ہاں، میرے لیے کچھ ایصال ثواب کیا ناظرین، اسی کے اوپر بات کریں گے، آپ کہیں جائیے گا نہیں، دیکھتے رہیے یا رحیم یا رحمان، رمضان رمضان۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ جناب، آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یا رحیم یا رحمان، رمضان رمضان۔ میرے ساتھ موجود ہیں مفتی محبوب حسین، اسلامک اسکالر۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک، خیریت سے؟ آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک۔ مفتی صاحب، ہم ماشاءاللہ آخری عشرے میں داخل ہو چکے ہیں اور 2 طاق راتیں بھی گزر چکی ہیں اور لیلۃ القدر کی تلاش جاری ہے، لیلۃ القدر کی تلاش جاری ہے، لیلۃ القدر کی تلاش جاری ہے۔ کہاں تلاش کریں؟ عمومی طور پر کہا جاتا ہے کہ 27ویں میں ہے، تو اگر کسی نے ساری زندگی 27ویں پڑھ لی اور عبادات کر لی اور مسخر کر لیا تو گویا کہ لیلۃ القدر پا لی۔ ٹھیک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید و فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس صورت کے اندر پوری لیلۃ القدر کو بیان کیا گیا۔ مختصر بس اس کی ایک ترجمہ میں پیش کرنا چاہوں گا کہ بے شک ہم نے لیلۃ القدر آپ کو عطا کی، اور پھر لیلۃ القدر کیا ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کیا ہے، یہ ایک سوالیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلب سوالیہ جملے کے ذریعے ایک تعریف بیان فرمائی کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اور پھر آگے بیان فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر یہ ہے کہ اس رات میں اگر کوئی عبادت کر لے تو وہ 1000 سال کی عبادت کا ثواب حاصل کر لیتا ہے۔ اور پھر اس رات میں ہوتا کیا ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا
بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سلام کہ اللہ کی اذن سے اس کے ملائکہ آسمان دنیا سے زمین دنیا پر تشریف لاتے ہیں، اور لانے کے بعد جو اس کے بندے ہوتے ہیں ان کو باقاعدہ سلام کرتے ہیں. اور پھر یہ جو سلسلہ ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک خاص مخصوص سلسلہ ایک تھوڑے سے وقت کا، ایک تھوڑے سے لمحے کا، ایک تھوڑے سے وقت کا، بلکہ یہ جس رات بھی ہوتی ہے لیلۃ القدر تو وہ طلوع غروب آفتاب کے بعد شروع ہوتی ہے، یہ حتی مطلع الفجر، کہ فجر تک جاری رہتی ہے. یعنی اگر کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک مخصوص وقت ہے، ایک رات کا ایک پہر ہے، بلکہ طلوع غروب آفتاب کے بعد سے لے کے طلوع فجر سے پہلے تک کسی بھی لمحے میں عبادت کر لیتا ہے اور وہ رب کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے، رب کی بارگاہ میں جو ہے وہ کہہ لیں کہ قابل قبول ہو جاتی ہے، تو وہ سمجھ لیں لیلۃ القدر کو حاصل کرنے میں ابھی میں جیسے کامیاب ہو شیری جاتا ہے. صاحبہ سے بات کر رہی تھی، میرا سوال تھا سرور صاحبہ سے، میں نے یہ پوچھا تھا کہ ہم جب چھوٹے تھے تو ہمیں بہت ساری چیزیں بتائی جاتی تھی. جب آخری عشرہ شروع ہوتا تھا تو ہم ایک طرف تو طاق راتوں کی تلاش کرتے تھے اور دوسری طرف جو آپ کے دوسرے نمبرز ہوتے تھے وہ شبینے ہوتے تھے. تو واٹ از دا مین ڈفرینس بٹوین طاق رات اینڈ شبیناز؟ دیکھیں بیسیکلی اس میں آپ کو بتاؤں، اس میں ڈفرینس تو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ ڈفرینس اس چیز میں کیا جاتا ہے جو ایک جیسی چیزیں ہوں. تو بیسیکلی طاق رات ایک الگ چیز ہے، شبینہ ایک عبادت کا نام ہے، ایک الگ چیز ہے. وہ کیا چیز ہے؟ شبینہ ایک عبادت کا نام ہے، ایک الگ چیز ہے. کیا وجہ ہے کہ اہل تشیع میں نہیں ہوتا شبینہ اور اہل سنہ میں شبینہ ہوتا ہے، کیوں؟ اچھا، میں یہ ساری باتیں آپ کے پچھلے سوال کے ساتھ جوڑتے ہوئے، جو پچھلا آپ کا سوال تھا کہ طاق راتوں کو تلاش کرنے کے حوالے سے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ آپ کے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ پہلے مجھے طاق رات کے باروں میں علم تھا، میں جانتا تھا، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس کو بھلا دیا. یعنی حضور علیہ السلام سے بھلا دی گئی. کیوں؟ تاکہ انسان 5 راتوں کے اندر عبادت کی تلاش میں اس کو ڈھونڈے. اچھا، اب لیلۃ القدر کے اندر سب سے بڑا انعام تحفہ کیا ملا ہے؟ ایک تو انعام، ایک تحفہ کا تو وہ ذکر ہے جو قرآن بیان کرتا ہے کہ ملائکہ تشریف لاتے ہیں اور سلام کرتے ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ ایک بڑا انعام ہے جو لیلۃ القدر کے اندر ہے. وہ انعام کیا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی رات اقرأ بسم ربک الذی خلق قرآن مجید کا نزول فرمایا. اور قرآن مجید کا جو مکمل ہونا ہے جو ایک عرصے کے ساتھ، وہ بھی کم و بیش 27 کی رات کو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو مکمل فرمایا ہے. تو ہمارے بزرگوں اور علماء کا کہنا یہ کیونکہ قرآن مجید اس رات کو نازل ہوا تو سب سے زیادہ افضل عبادت اس رات کی ہے کہ سب سے زیادہ کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے. تو شبینہ ایک انداز ہوتا ہے کہ جس میں قرآن مجید کی ایک حافظ یا ایک قاری تلاوت کر رہا ہوتا ہے، باقی احباب اس کے اب 2 طریقے ہوتے ہیں شبینے کے. بعض جگہ پہ شبینہ اس انداز میں ہوتا ہے کہ ایک قاری تلاوت کرتا ہے، باقی احباب بیٹھ کے سن رہے ہوتے ہیں. کیونکہ یعنی کہ جس طرح سے ہم تراویح میں ہوتا ہے، تراویح میں ہوتا ہے، کہ تراویح میں تو سب پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، آپ ایک قاری جو ہے یا جو آپ کی امامت کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو قرآن کے ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں. بالکل. اچھا، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں تھوڑا سا فرق ہے. تراویح میں تو 20 رکعتوں کے ساتھ ایک پورا طریقہ کار ہے. اس میں صرف قرآن کی تلاوت مقصود ہوتی ہے. اب اس کے انداز ہوتے ہیں. بعض لوگ اس کو بیٹھ کے کرتے ہیں، یعنی ایک قاری صاحب تلاوت کرتے ہیں، باقی احباب سن رہے ہوتے ہیں. تو جیسے میں نے کہا نا، قرآن اس رات میں اترا تو سب سے افضل عبادت اس رات میں قرآن کی تلاوت ہے. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس رات کے اندر نوافل پڑھنے کی بھی کثرت سے ذکر ہے کہ حضور علیہ السلام کثرت سے نوافل کرتے تھے. تو دوسرا انداز کیا ہوتا ہے کہ ایک قاری یا ایک حافظ وہ نماز کی حالت میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، باقی احباب نماز کی حالت میں قرآن کی تلاوت کو سماعت کر رہے ہوتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ آپ کے نفل بھی ہو جاتے ہیں اور قرآن کی تلاوت بھی ہو جاتی ہے. تو یہ شبینے کا ایک انداز ہوتا ہے. طاق رات جو ہے وہ تو باقاعدہ ایک مسلسل عبادت، یعنی طاق رات کو تو تلاش کرنے کے اس کے فضائل اور وہ بہت زیادہ ہیں اور اس کی عبادات بھی الگ ہے. لیکن شبینہ جو ہے بیسیکلی شبینہ تو رمضان کا جیسے جو کہ حصہ ہی ہوتا ہے اور عبادات کا حصہ ہے. اچھا سرور صاحبہ، آپ یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے انہوں نے بتایا تو اس طرح سے جو مرد حضرات ہیں ان کی جو عبادات ہیں اس کا کیا خاص سٹائل ہے؟ مساجد میں جانا ہی جانا ہے اور مساجد میں نزول قرآن کرنا ہے یا گھر میں ہی کرتے ہیں؟ اچھا دیکھیے، جو مسجد میں جا سکتے ہیں وہ مسجد چلے جائیں، جو نہیں جا سکتے ہیں کہ کوئی مجبوری کی بنا پہ تو وہ گھر میں کر لیں. اور گھر بھی تو مسجد کی ہی طرح ہوتی ہے، گھر پاک صاف ہونا چاہیے. اور بلکہ گھر سے تو بہترین کوئی چیز نہیں ہے عبادت کے لیے بھی. بے شک گھر تو آپ کا عبادت کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے. بالکل. اور جب ہم عبادت الہی کی بات کرتے ہیں تو پروردگار عالم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی اس نے پیدا کیا جن اور انس کو عبادت پروردگار عالم کے لیے. تو اگر ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے وہ عبادت الہی کرتا ہے تو پروردگار عالم کو اس کی عبادت بہت زیادہ پسند آتی ہے. اچھا، جب رمضان ہی کے مہینوں میں جب آپ
مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں، جیسے جو سنی ہے ان کو اہل سنت وہ جاتے ہیں مساجد کی طرف اور امام بارگاہیں میں جایا جاتا ہے، تو ہم نے دیکھا ہے امام بارگاہیں بھی بڑی رونق ہوتی ہیں، سجی ہوئی ہوتی ہیں، لوگوں کا ایک رش ہوتا ہے، ایک بڑی لائیولی فیلنگ آ رہی ہوتی ہے۔ دیکھیں جو لائیولی فیلنگز آتی ہیں، رونق ہوتی ہے، عبادت کے حوالے سے کہہ رہی ہوں، عبادت کے حوالے سے کوئی بھی طاق رات، یعنی چاہے وہ 21ویں رات ہو، چاہے وہ 23ویں رات ہو، چاہے وہ 25ویں رات ہو، چاہے وہ 27ویں رات ہو، چاہے وہ 29ویں رات ہو، اس میں پروردگار عالم نے شب قدر کو پوشیدہ کر دیا ہے اور ہم کو تلاش کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور جب ہم تلاش کرتے ہیں تو رب العالمین ان عبادات کو قبول فرماتا ہے۔ میرا پھر سوال وہی آتا ہے، تلاش کرنے کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے، یعنی کس طرح سے اس کو کھوجے؟ میں آپ کی طرف تو آؤں گی، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ اہل تشیع میں ہم کس طرح سے اس شب قدر کو ڈھونڈتے ہیں، یعنی کہ کون سی ایسی عبادات ہیں جو کرنی چاہیے؟ دیکھیں ہم کچھ عبادات ایسی ہیں جو کہ ہر طاق رات میں کرنی چاہیے، یعنی نارمل عبادات ہونی چاہیے یا کوئی خاص عبادات ہیں؟ اس میں دعائے کمیل کا پڑھنا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، اس کے علاوہ قرآن مجید کو ہاتھ میں رکھ کر کوئی دعا پڑھ لینا وہ بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ قرآن مجید کو یہ جو ہے آپ مستقل بار بار پڑھتے ہیں، اس سے بھی فرق پڑتا ہے، یہ بھی کیا اس کا حصہ ہے؟ کیا چیز؟ جو آپ مختلف آپ کی جو دعائیں ہوتی ہیں، جس میں ہم حضرت عباس کی دعا ہے اور وہ بھی ساتھ ساتھ پڑھی جاتی ہے، اور اس سے بھی فرق پڑتا ہے، یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہ تو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں اور بار بار اس کو قل هو اللہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ جو نارمل تسبیحات کرتے ہیں اس میں کیا پڑھنا چاہیے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کو نماز میں پڑھیں، نماز میں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور تسبیحات بھی اور اس کے علاوہ 1000 مرتبہ یعنی 10 تسبیحیں، یعنی 100 دفعہ کو 10 ملٹیپلائی کریں تو وہ ہمیں سورۃ لیلۃ القدر کو سورہ انا انزلناہ کو پڑھنے کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اس کا کیا اجر و ثواب ہے؟ اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، اس لیے کہ پروردگار عالم نے اس رات کو اگر کوئی سی بھی طاق رات ہے اس رات کو شب قدر کے طور پر اتارا ہے تو ہمارے نزدیک تو بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ کیا بات ہے، بس بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ثروت عسکری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو جانا ہے، بڑا مزہ آ رہا ہے مجھے آپ کے ساتھ باتیں کرنے میں، کیونکہ بات سے جب بات نکلتی ہے نا تو وہ اس کا ایک مزہ ہی الگ ہوتا ہے، لیکن چونکہ آپ کو جانا ہے اور مجھے لینا ہے ناظرین بریک، آپ دیکھ رہے ہیں یا رحیم یا رحمان رمضان خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کے ساتھ ہوں میں عظمیٰ اعجاز خان۔ ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے، آپ دیکھ رہے ہیں یا رحیم یا رحمان رمضان خصوصی ٹرانسمیشن میں ہوں آپ کے ساتھ عظمیٰ اعجاز خان، اور اس ٹرانسمیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو شامل ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی کورسپونڈنس دی ہوتی ہے اور اپنا حصہ ڈالا ہوتا ہے۔ اسی طرح ملٹی فارم نے بھی اس میں اپنا بڑا مزیدار سا بڑا خوبصورت سا حصہ ڈالا ہے۔ ماسٹر ملٹی فارم لے آیا ہے سال کی سب سے بڑی آفر، رمضان اصلی ریپلیسمنٹ آفر۔ اپنا کوئی بھی پرانا معیاری میٹرس لے کے آئیں اور ملٹی فارم میٹرس لے جائیے، دوسروں کا وعدہ ملٹی فارم نے نبھایا، یہ آفر چاند رات تک جاری رہے گی جناب۔ یہی وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جن سے کوئی پروگرام مل کے بنتا ہے، سپانسرز ہوتے ہیں اور پھر کوئی پروگرام آگے بڑھتا ہے، اسی طرح سے زندگی کا پہیہ چلتا رہتا ہے۔ اور ہم جب اپنی یہ خصوصی ٹرانسمیشنز کرتے ہیں تو ہمارے اندر جو اسپرٹ آتی ہے وہ بھی انہی چیزوں سے آتی ہے، ہم کسی چیز کو لے کے چلتے ہیں۔ میں اپنی بات کروں تو جیسا کہ میں ہمیشہ آپ سے کہتی ہوں کہ میری زندگی میں یہ رمضان جب بھی آتے ہیں تو میرے لیے میں طالب علمی کی حیثیت سے اس کو اپنے اوپر اپنے لیے علم حاصل کرتی ہوں اور کوشش کرتی ہوں کہ میرے دیکھنے والے وہ اس علم سے فیضیاب ہو سکیں۔ تو مفتی صاحب ہم بات کر رہے تھے، جیسے کہ میں نے آپ سے بات کی تھی شبینوں کے حوالے سے، مجھے صرف یہ بتائیے گا کہ طاق راتیں جب بھی آتی ہیں یا اس کا اہتمام کتنا ضروری ہے اور اس کی عبادات کیا کوئی اسپیسیفک عبادات ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، اس سے پہلے میں ایک چھوٹا سا آپ کا پرانا پچھلا سوال تھا، وہ ہمارے یہاں ایک بڑا مس کانسیپٹ ہے، اس کو کلیئر کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ نے مجھ سے فرسٹ سوال پوچھا تھا جو جواب رہ گیا تھا کہ کیا 27ویں شب کو ہی لیلۃ القدر ہوتی ہے، آپ نے ایک سوال پوچھا تھا نا، تو یہ ناظرین کو یہ بات میں بتاتا چلوں کہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہمارے یہاں لوگوں میں بہت، یہ ہمارے لوگوں کے بزرگوں کے
ہمارے ایک اکثر اکابروں کے مشاہدات ضرور ہے کہ 27ویں کو ہی لیلۃ القدر ہے. ہمارے یہاں کیونکہ مسکانسیپٹ یہ ہے اور کانسیپٹ بھی یہ بن گیا کہ صرف پورے رمضان کے اندر ایک 27ویں شب کو عبادت کر لو اور وہی تاغرات ہوگی اور اس کے بعد پھر ساری عبادت ختم. ایسا نہیں ہے. میں نے جیسے ابتداءً آپ کو ایک حدیث مبارکہ سنائی, حضور نے کیا فرمایا, مجھے بتائی گئی تھی تاغرات کون سی ہے لیکن پھر اللہ نے مجھ سے بھلوا دی. کیوں؟ کیونکہ آپ ساری راتوں کے اندر عبادت کریں, پھر اس میں جس رات کو تاغرات ہوگی وہ آپ کو حاصل ہو جائے گی. آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا, اچھا محنت کرنی پڑے گی. اچھا, اب 27 کے ساتھ ایک معاملہ یہ ضرور رہا کہ جس رات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں قرآن مجید کے مکمل والا معاملہ رہا, اس سال یہ 27 کو تھی. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہر سال 27 کو ہے. نہیں, ہر سال مختلف الگ الگ ہوتی ہے. ایک تو یہ بات ہو گئی. لیکن طوی امکان لوگ کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیں, وہ ایک مشاہدات ہیں, لوگوں کے مشاہدے رہے, تجربے رہے, تجربات رہے کہ انہوں نے دیکھا کہ 27 کو اکثر و بیشتر رہی. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے. یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں, کیونکہ اب لوگوں نے اس کو اپنا ایک سمجھ لیں رسم سمجھ لی کہ 27 کو عبادت کرنی ہے, اس کے علاوہ 21 گئی کوئی مسئلہ نہیں, 23 گئی کوئی مسئلہ نہیں, 25 گئی کوئی مسئلہ نہیں, 29 گئی کوئی مسئلہ نہیں. یعنی وہ کانسیپٹ ہی نہیں رکھتے ان راتوں میں عبادت کا. اسی طرح ہماری خواتین بھی. بلکہ میں آپ کو بتاتا چلوں, حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو آخر میں معمولات تھی کہ حضور آخری 10 دن میں خود عبادت تو کرتے تھے, گھر والوں کو بھی جگا کر عبادت کرواتے تھے. ٹھیک ہے, حضور کا تو یہ انداز رہا. ہمارے یہاں کیا ہے, بس 27 کو کر لو, اس کے بعد بس جانے دو. اچھا, ساری عبادت سمجھتے شاید 27 کو کر کے پوری ہو لیکن یہ گئی. کہ جیسے اگر آپ عبادات کا حصہ ہی ایسا بنائیں, کیونکہ رمضان کا تو پورا ہی مہینہ وہ عبادات کا اس طرح کا حصہ ہوتا ہے کہ جی آپ نے روزہ رکھا تو آپ کے روزے کے دوران بھی آپ نے عبادات خشوع کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں نا. بس آپ تھوڑی کرتے ہیں اگر روزے کے اندر, لیکن اس میں آپ کا جذبہ ہوتا ہے, اس میں آپ کے اندر ایک تڑپ ہوتی ہے, ایک لگن ہوتی ہے. چاہے آپ قرآن پڑھ رہے ہیں, آپ اسے ترجمے سے پڑھیں, آپ اس کی تفسیر کریں, یہی ہوتا ہے نا. ایسا ہی ہے. آپ اور کیا ہوتا ہے, آپ چلتے پھرتے ذکر الہی کر رہے ہیں, تسبیحات کر رہے ہیں, اس کے علاوہ تو اور کوئی نہیں. اچھا, اب دیکھیں, جو آپ نے یہ سوال اور پچھلا سوال آپ کا ایک ہی ہے کہ آپ نے پوچھا کہ کون سی اسپیسیفک عبادت ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے, دیکھیں یہ بات یاد رکھیں, رمضان کی کوئی خاص اسپیسیفک عبادت نہیں بتائی. ہاں, رمضان کے اندر دعائیں ضرور بتائیں. اب جیسے آخری عشرہ چل رہا ہے, اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کثرت کے ساتھ اللہم اجرنی من النار کی آپ کثرت کرتے, یعنی آپ کثرت کے ساتھ یہ دعا مانگتے دوزخ سے, جی اللہم اجرنی من النار کہ اللہ مجھے جہنم کی آگ سے نجات دلا, یہ آپ کثرت سے کرتے. تو آپ یہ دعا کثرت سے مانگیں, اللہم اجرنی من النار. اسی طرح آپ جو ہے رمضان, یہ جو آخری راتیں ہیں, ان راتوں کے اندر نوافل کا اہتمام کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پوری رات نوافل کرتے, تزکیہ نفس کرتے. یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے اس زمانے کے اندر. اصل بات یہ کہ آپ جو نوافل پڑھ رہے ہیں اس میں آپ کیا پڑھ رہے ہیں, آپ کا تزکیہ ہو رہا ہے. یعنی ایک طریقہ کار جب ہم چھوٹے تھے, تزکیہ نفس کا ایک اور طریقہ سب سے اچھا ہے. تزکیہ نفس کا ایک اور طریقہ, آپ ذکر الہی, اللہ کے ناموں کا ذکر کریں, اور پھر جب آپ دعا کر رہے ہو نا, تو اپنی ان چیزوں کو ریکال کریں جو آپ برے اعمال کر کے گئے, اپنی ان چیزوں کو ریکال کریں جو آپ نے دنیا کے اندر نافرمانیاں کی ہیں. یہی تو حقیقت میں تزکیہ نفس ہے. آپ نے لوگوں کے حقوق تلف کرے, اپنا احتساب کریں, تزکیہ کریں بیٹھ کے, اور پھر رب سے ان چیزوں کو سامنے رکھ کے معافی مانگیں, یا اللہ ان کمزوریوں کو نکالنے کے بعد, ان کمزوریوں کو نکالنے کے لیے. کیونکہ دیکھیں توبہ کی تعریف کیا ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ ہی تو توبہ ہے. آپ صرف اللہ کے آگے اس کی بات تو بابت تو کرو اس کے ہاتھ کہ بھائی مجھ سے اندر یہ ہے اور یہ ہو گیا, دانستہ یا غیر دانستہ. شرمندگی کا احساس, شرمندگی کا تو احساس کرے بندہ. کمزوری ہے, اس کمزوری کو مجھے طاقت عطا کر. اچھا, دوسری بات میں یہ کہہ رہی تھی کہ جیسے اہتمام کیا جاتا ہے, ہم جیسے کہ بات کر رہے تھے کہ کوئی اور ایسی اسپیسیفک دعا نہیں ہوتی, لیکن آپ نے کہیں دیکھا ہوگا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات نوافل پڑھتے تھے. اب وہ نوافل کیا ہوتے تھے, ہمیں اس کی کہیں پہ کوئی چیز ملتی ہی نہیں ہے. اب کیا کرتے ہیں, ہم نے دیکھتے ہیں لوگ پرچے بانٹتے ہیں, 12 نوافل پڑھ لیں, 4 کی رکعت سے پڑھ لیں, 2 کی رکعت سے پڑھ لیں, 2 کے سلام سے پڑھ لیں, 4 کے سلام سے پڑھ لیں. اب اس میں کیا پڑھنا ہے, آپ نے سورہ قدر پڑھ لی, پھر اس کے بعد آپ نے 15 دفعہ قل هو اللہ, اور پھر 10 دفعہ قل هو اللہ. تو یہ اس طرح سے دیکھیں, میں ایک چیز ادھر ایک اور چیز آپ کو بہت آسان کر کے سمجھاتا ہوں. ایک تو یہ جو چیزیں ہمارے یہاں رائج الوقت ہیں, میں آپ کو مشورہ یہ دوں گا. دیکھیں, عموماً جو خاص طور پہ اس وقت جو ایک ملکی حالات ہیں اور ساری چیزیں ہیں, میں اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بہت اچھا اور ایک اس مسئلے کا حل بھی آئے گا اور آپ کو جواب بھی مل جائے گا. دیکھیں, اصل مقصود ہے عبادت کرنا. عبادت آپ بیٹھ کے کچھ نہیں کر رہے, لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں, سب سے بہترین عبادت ہے. آپ استغفار پڑھیں. آپ بھی میں بات ہی کر رہا تھا کہ بخاری شریف کے اندر سب سے آخری حدیث مبارکہ یہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں
جو زبان پر سب سے ہلکی اور با اعتبار وزن میں سب سے بھاری ہو. آپ نے کیا بیان فرمایا؟ لا الہ الا اللہ. کوئی کچھ نہیں کر رہا، آپ لا الہ الا اللہ کر رہے ہیں. دوسری بات، آپ کچھ معمول سے ہٹ کر بڑھائیں. یعنی ایک میرا معمول ہے رمضان میں صبح اٹھتا ہوں، اٹھنے کے بعد جو روزے کی حالت میں ہوتا ہوں، آفس چلا جاتا ہوں، دفتر سے آتا ہوں، روزہ کھولتا ہوں، تراویح پڑھ لیتا ہوں، جا کے سو جاتا ہوں. ایک معمول بنا ہوا ہے. لیکن اگر آپ دیکھنا آج تاغر آتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے صبح، اب جو میں بات کرنے جا رہا ہوں کہ صبح آپ کو نوکری پہ جانا ہے، کام پہ جانا ہے، ظاہر ہے آپ رات کی عبادت کے ساتھ کام کو متاثر کرتے ہیں تو بھی گناہ گار ہوں گے، کیونکہ وہ رزق حلال کمانا یہ بھی ایک اہم فریضہ اسلام نے رکھا ہے. یہ عبادت کا جو سلسلہ ہے یہ بالکل ضروری ہے، لیکن یہ نفلی عبادت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. آپ یہ نہیں کرتے اور یہ بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں اور صبح کام پہ لیٹ جا رہے ہیں اور ادھر آپ جھوٹ بلوا رہے ہیں، مطلب اس طرح کے اعمال کریں تو یہ اور زیادہ گناہ ہے کہ آپ کی وہ روزی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اس کا اچھا لیے آپ کے جو معمولات ہیں نا، اس معمولات میں کچھ چیزیں بڑھا دیں. مثلاً صدقہ و خیرات کو بڑھا دیں. آج کی رات اگر آپ صدقہ کریں گے تو 1000 سال صدقہ کرنے کا ثواب. کچھ قرآن کی عبادت کو بڑھا دیں. نبی کریم علیہ السلام کی حدیثوں میں حضور نے فرمایا جب تم قرآن پڑھتے ہو تو تمہیں الف کا ثواب الگ ملتا ہے، لام کا ثواب الگ ملتا ہے. نیت سے تو مل جاتا ہے نا ثواب. اب جیسے جو رمضان کے مہینے میں مجھے یاد آ گیا یہ بات، ہاں گھروں میں افطاری کا ایک رواج ہوا کرتا تھا، ابھی بھی ہے. تو اس کا کوئی اس سے بھی کوئی برکت ہوتی ہے، اچھا لگتا ہے. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ حضور نے تو افطاری کروانے کے بارے میں ہی بڑی ثواب کی بات بیان کی نا. اب ضروری نہیں ہے کہ آپ، ہمارے یہاں لوگوں کا نا ایک مس کانسیپٹ ہے. وہ مس کانسیپٹ کیا ہے؟ لوگ سمجھتے شاید غریب کو ہی کھانا کھلانا عبادت ہے، کسی امیر کو کھانا ایسا نہیں ہے. بیسیکلی یہ ایک مس کانسیپٹ ہے، اس لیے میں نے بات چھیڑی. آپ اگر کوئی آپ کا دوست ہے، اچھا ساتھی ہے، آپ مجھے بتائیں نا. نبی کریم علیہ السلام کا معمول تھا کہ حضور علیہ السلام کا انداز تھا کہ وہ صحابہ کرام اور دیگر لوگوں کو باقاعدہ جو ہے وہ ان کے گھروں میں کھانے اچھے بنتے تھے تو ان کے گھر میں بھیجا کرتے تھے. تو اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ ان کے گھر میں کھانے نہیں ہیں، ان کے گھر میں بھی موجود ہوتے تھے. کہ ایک دوستی، ایک آپس میں محبت بڑھانے کے طریقے ہوتے ہیں. اسی طرح جو ہم افطاری کا اہتمام رکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں ہم اپنے یہاں بلا لیتے ہیں، ہم کسی دوسرے کے گھر چلے جاتے ہیں، تو یاد رکھیں افطاری کا ثواب آپ کو اس پہ ملے گا. ہاں اگر غریب کو کراتے ہیں تو زیادہ افضل ہے. لیکن اگر آپ کسی امیر جو آپ کے دوست ہیں یہ ہوتا ہے نا کہ آپ غریب کو کرانے کا مسئلہ غریب اور امیر کا نہیں ہے، مسئلہ تو افطاری کے وقت سب غریب ہوتے ہیں. بالکل کیونکہ سبھی کو وہ ارج ہوتی ہے کھانے کی اور ایک جیسی ارج ہوتی ہے. چاہے غریب کی بھی بھوک وہی ہوتی ہے، امیر کی بھی وہی ہوتی ہے. آپ دیکھیں کتنے لمبے لمبے دسترخوان لگ رہے ہوتے ہیں. آج آپ کے توسط سے ایک موقع میں جاؤں گا، ناظرین ہمارے دیکھ رہے ہیں، میں ایک بات تھوڑی سی ضرور ذکر کرنا چاہوں گا. پچھلے 2-3 سالوں میں اور خاص طور پہ اس سال میں نے ایک رواج دیکھا جو بہت بڑھتا جا رہا ہے. ہمارے لوگ افطاری اور سحریوں کا ایک تو گھر تک کے ماحول تھا کہ میرے گھر میں آ گئے، میں ان کے گھر میں چلا گیا. اب یہ باہر جا رہے ہیں، ہوٹلوں میں جا رہے ہیں، دیگر چیزوں میں جا رہے ہیں. یاد رکھیں کہ یہ جو افطاری کا وقت ہوتا ہے نا، یہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان اور اپنے درمیان جو پردے حائل ہوتے ہیں نا ان سب کو ختم کر دیتا ہے. یہ عبادت کا وقت، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، ایک بڑا اہم وقت ہوتا ہے. ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے، ان وقت کی جو حساسیت ہے نا، اب آپ ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے، مثال کے طور پہ امیجن کر لیں، آپ کیا وہاں اس طریقے سے دعا مانگ سکتے ہیں جو گھر میں بیٹھ کے مانگیں گے؟ آپ کسی گھر میں چلے آتے ہیں نا، وہاں تو چلیں پھر گھر والا ماحول ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں آپ اس چیز کو حاصل کر لیتے ہیں. لیکن مجھے بتائیں نا، آپ نے جو ٹرینڈ بڑھتا جا رہا ہے، میں ناظرین سے گزارش کروں گا اس ٹرینڈ کو ختم کریں. افطاریوں کا باہر کرنا، سحریوں کا باہر کرنا، یہ دعاؤں کی قبولیت کے لمحات ہوتے ہیں اس وقت. تو بلکہ اللہ کی بارگاہ میں حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ روزانہ 70,000 افراد جو ہے وہ جہنم سے افطار کے وقت آزاد کیے جاتے ہیں. یہ ایک دن کا ہے اور آپ سوچیں کہ یہ تو وقت افطاری کے وقت، سحری کا وقت دعاؤں کی قبولیت کا ہے، اللہ کی بارگاہ میں گریہ و زاری کا ہے. ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو گپوں میں اور جو ٹرینڈ سیٹ چل رہا ہے کہ جب آپ نے ذکر کر ہی دیا دعاؤں کا، آپ یہاں پہ موجود بھی ہیں، تو بہت ہی بلند آواز آپ میرے لیے، چینل کے لیے، یہاں کے اونرز حضرات کے لیے، اب قوم کے لیے، ملک کے لیے دعا کرائیے، دعائے خیر کرائیے اور اللہ تعالی ہم سب کو تاخرات کی جو فضیلتیں وہ نصیب فرمائے. آمین آمین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الصخرات واحشرنا مع الابرار. اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم انک عفو کریم
كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من الشيطان اللهم رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وأعمالنا والتراويح والتسابيح في شهر رمضان وكفره عنا سيئاتنا وخطيئاتنا یا مولانا یا ارحم الراحمین یا رب العالمین یا رب العالمین تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما ہمارے مرحومین جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں مولا ان کی بھی مغفرت فرما یا رب العالمین جن کے والدین حیات ہیں مولا کریم ان کی بھی مغفرت فرما حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما بالخصوص جن کے والدین حیات ہیں ان کو صحت عافیت ان کی عمروں میں برکت عطا فرما یا رب العالمین تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ہمارے ملک پاکستان کے حالات کو بہتر فرما ملک کو استحکام عطا فرما ملک کی معیشت کو بہتر فرما تیری بارگاہ میں مولا دعا کرتے ہیں مولا کریم بالخصوص یہ رمضان المبارک کے آخری ایام ہیں ان کے اندر عبادات کی توفیق عطا فرما ہمیں لیلۃ القدر عطا فرما ہمیں لیلۃ القدر عطا فرما اس چینل کے اندر بھی مولا کریم یہ جو کار خیر کے کام کرتے ہیں اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اس کو بھی ترقی عطا فرما وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین آمین 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 جزاک اللہ خیر بہت بہت شکریہ آپ کا مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے بہت ہی خوبصورت آپ نے دعا کروائی دعائے خیر کروائی اور رمضان المبارک کی دعا کروائی ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہر دن ہم یہاں سے رخصت ہوتے وقت کیونکہ ہمارا روزہ یہیں کھلتا ہے آپ اپنے اپنے گھروں میں اپنے دسترخوانوں پہ بھی ضرور دعا کیا کیجیے تو مجھے دیجیے اجازت آپ دیکھ رہے ہیں یا رحیم یا رحمان رمضان پاکستان زندہ باد ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔